अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर अमजद मलिक अपने प्रोग्राम स्टैंड फॉर राइट्स में। नाजरीन, एबटाबाद कैंट बोर्ड के पुराने ऑफिस को जिससे एबटाबाद की खूबसूरती मुतासर हो रही है और मेजर जेम्स एबट के आबाद किए हुए शहर एबटाबाद, जिसे इंटरनेशनल तौर पर एक मशहूर शख्सियत जो कि एक नामवर वकील भी है और समाजी तौर पर खिदमत के हवाले से माशरे में अपना एक मुनफरिद मुकाम भी रखते हैं, मोहम्मद इदरीस एवान साहब, जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। आइए इनसे भी जानते हैं कि ये यहाँ पे 40 ऐसे बंगलोज हैं, ऐसे 40 वो अंग्रेज़ों के बनाए हुए बंगलोज हैं जिन्हें आसार कदीमा ने डिक्लेयर किया बाकायदा हेरिटेज के तौर पे, और आसार कदीमा ने बाकायदा इसे नोटिफाई भी किया है। और इसमें अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर अमजद मलिक अपने प्रोग्राम स्टैंड फॉर राइट्स में। नाजरीन, एबटाबाद कैंट बोर्ड के पुराने ऑफिस को गिराया जा रहा है, जिससे एबटाबाद की खूबसूरती मुतासर हो रही है और मेजर जेम्स एबट के आबाद किए हुए शहर एबटाबाद, जिसे इंटरनेशनली तौर पर भी बहुत जाना जाता है, जिस पर शहर के बहुत से हल्के फिक्रमंद भी हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने शहर की बहुत सी बिल्डिंग को बतौर आसार कदीमा डिक्लेयर किया हुआ है। नाज़रीन, शहर बासियों का होता है और बासियों का हक है कि ये लोग अपने फितरी माहौल में रहें, बजाय कि इनको गिराकर मसनूई प्लाजे तामीर किए जाएं। एबटाबाद के एक मशहूर शख्सियत जो कि एक नामवर वकील भी हैं और समाजी तौर पर खिदमत के हवाले से माशरे में अपना एक मुनफरिद मकाम भी रखते हैं, मोहम्मद इदरीस एवान साहब, जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। आइए इनसे भी जानते हैं कि ये इस ज़मन में क्या बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र है जी। आपसे ये मैंने पूछना था कि एबटाबाद कैंट बोर्ड की फितरी खूबसूरती को मुतासर किया जा रहा है, तो उसकी बिल्डिंग्स को जो तोड़ा जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, बिल्कुल बजा फरमाया आपने कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही अफसोसनाक बात यह है कि पिछले 10-15 दिनों से ये इशू चल रहा है कि जेम्स एबट साहब का जो ऑफिस था, जो जिसमें वहाँ वो खुद जेम्स साहब बैठते थे, तो ये उनका ऑफिस था। ये एबटाबाद का बहुत ही एक हिस्टोरिकल प्लेस थी हमारी, ये हमारा हेरिटेज है, हमारा सारे कदीमा में ये बिल्डिंग हमारी आती है। तो इसे गिराया जा रहा है और इसे कैंट बोर्ड गिरा रहा है। शायद उनका कोई पर्पस बेहतर हो, वो सोच रहे हो कि यहाँ पे कुछ और बिल्डिंग बना लें हम, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। यहाँ पे कोई और बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए। ये हमारा सारे कदीमा का डिक्लेयर किया हुआ एक हमारा असासा है एबटाबाद का। और डॉक्टर साहब, यहाँ पे 40 ऐसे बंगलोज हैं, ऐसी 40 वो अंग्रेज़ों के बनाए हुए बंगलोज हैं जिन्हें आसार कदीमा ने डिक्लेयर किया बाकायदा हेरिटेज के तौर पे, और आसार कदीमा ने बाकायदा इसे नोटिफाई भी किया है। और इसमें हमारे एबटाबाद के बहुत ही ज़बरदस्त एक हमारे शहरी हैं महमूद असलम साहब, और वो हर वक्त अमतन जोश और लगना की बिल्डिंग के बचाव के लिए वो लगे रहते हैं। और जितने भी एबटाबाद में दरख्तान की कटाई की वाले से जो काम हो रहा होता है, जो दरख्त काटे जा रहे होते हैं मूली गाजर की तरह, उसके खिलाफ ही वो स्टैंड कर रहे होते हैं। तो बहरहाल उन्होंने अदारों को लेटर्स लिखे, बाकायदा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को ख़त लिखा, और इस तरह जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट के मुख्तलिफ रेलेवेंट अदारों को ख़त लिखे। उनकी उस कावश के बाद, उनकी उस कोशिश के बाद साल 2006 में फेडरल डिपार्टमेंट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया और बाकायदा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में नोटिफाई किया कि जी कोई भी ऐसी बिल्डिंग जो हमारा सारे कदीमा में आती है, उसे ना तो गिराया जाए और ना ही उसे कोई नुकसान पहुंचाया जाए, बल्कि उसकी हिफाजत की जाए। उन तमाम बिल्डिंग की जो एबटाबाद में वो 40 बंगलोज जो डिक्लेयर किए गए हैं, जो सारे कदीमा ने उन्हें सारे कदीमा के तौर पे जो महकमा आर्कियोलॉजी ने डिक्लेयर किया था, तो उसके बचाव के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया 2006 में। और उसके बाद उसमें क्लियर कट ये मैसेज था कि आप इन तमाम बिल्डिंग की हिफाजत करें और इनको किसी भी सूरत में कोई नुकसान न पहुंचे, चूँकि ये हमारे शहर का एक असासा है, हमारे मुल्क का असासा है। और इससे हमारी आवाम जो है ना जी, एक तो इस चीज़ से वाकफ हो रही होती है, दूसरा एबटाबाद का जो वो खूबसूरत माहौल है, जो एबटाबाद जो चूँकि हिल स्टेशन है, यहाँ पे लोग आते हैं पूरे पाकिस्तान से, ना सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया से सैर व तफरी के लिए। तो इसलिए इसकी एबटाबाद की खास मकाम है और इन बिल्डिंग्स का एक खास स्टेटस है। तो इस स्टेटस को किसी भी सूरत जो है ना जी मजरूह न किया जाए। तो उसके बाद जो है ना जी काफ़ी ज़्यादा काम हुआ। फिर हमारा जो कानून है एंटीक्विटीज़ एक्ट 1975,
جو فیڈرل ہمارا لا ہے جو اس وقت ہمارا پاس ہوا تھا ابھی تک نافذ عمل ہے، تو اس کے مطابق بھی ان تمام جو ہیریٹیج بلڈنگ ہیں ہماری جو آثار قدیمہ میں آنے والی بلڈنگز ہیں ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس قانون میں کلیئر کٹ مینشن ہے، تو اس کے مطابق ہم اس پہ جو ہے ایکشن لے سکتے ہیں۔ بہت اعلیٰ۔ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے بارے میں کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا؟ یہ جو نوٹیفکیشن 2006 میں جاری ہوا تھا یہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہی تھا، اور آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اور ان کا مشترکہ ایک لائحہ عمل تھا، اور باقاعدہ نوٹیفائی کیا گیا کہ ان بلڈنگز کو نہ چھیڑا جائے۔ یعنی آپ یہ وثوق سے بات کہہ سکتے ہیں کہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے بطور آثار قدیمہ ایبٹ آباد کی غالباً 30 یا 40 بلڈنگز کو بطور ڈکلیئر کیا آثار قدیمہ، تو اس کے تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان بلڈنگز کو اگر نقصان پہنچایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا یہ قومی مفادات کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اس میں یہ ہمارا ٹاؤن ہال ہے، اس میں ہمارا یہ کمشنر آفس ہے، اس کے علاوہ کمشنر آفس کے ساتھ ایک جڑا ہوا آفس ہے جسے ہم MS ہاؤس کہتے ہیں، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہاؤس، تو یہ وہ بینگلورز ہیں، اس کے علاوہ بھی تقریباً 37 اور بینگلورز ہیں ایبٹ آباد شہر میں جنہیں باقاعدہ آثار قدیمہ کے طور پر ڈکلیئر کیا گیا، اور ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ان اداروں کی ذمہ داری ہے، ہمارے کینٹ بورڈ کی ذمہ داری ہے، ہمارے ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ہم حفاظت کریں تاکہ ہمارے شہر کی جو رونق ہے، ہمارے شہر کا جو ایک اثاثہ ہے اسے ڈیمیج ہونے سے بچایا جا سکے۔ اور یہ ہمارے جتنے بھی ہمارے سیاح آ رہے ہیں باہر سے پاکستان سے، تو ان کے لیے ایک بہت زبردست یہاں پہ اپرچونٹی ہے انہیں جو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، انہیں اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، اور انہیں ان کی انجوائمنٹ کے لیے، اور وہ باقاعدہ ایک اچھا پیغام یہاں سے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس سے ہمارے شہر کی جو معیشت ہے اس پہ بھی اچھا اثر پڑتا ہے، ہمارے لوگوں کا کاروبار بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو آپ ڈیمیج کر لیں گے تو ہماری سیاحت بالکل ختم ہو کر رہ جائے گی، تو لوگوں کا روزگار بھی ڈاؤن ہوگا، لوگوں کو نقصان ہوگا، اور اس کے علاوہ جو موسم پہ برا اثر پڑ رہا ہے ڈاکٹر، میں یہ بات آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا، یہ جو آپ درخت کاٹ رہے ہیں، ہم اپنے شہر کو بگاڑ رہے ہیں، اس کا اولیا بغیر کے ہم نے اس کا پورا اولیا ڈیمیج کر کے رکھ دیا ہے، اس سے ہمارے موسم پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے، گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، لوگوں کو وہ جو تفریح پارک ہیں وہ میسر نہیں آئیں گے، لوگوں کے بچے کہاں پہ جائیں گے، کہاں پہ کس گارڈن میں جا کے بیٹھیں گے، تو جو ہے نا وہ بالکل جو بچوں کی وہ تفریح کی جو ذریعہ ہے نا جی انہیں ختم کیے جا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا نقصان ہے ہمارے ملک کا، ہمارے شہر کا۔ نہیں یہ بات آپ کی میں بالکل اس کی تائید کرنا چاہوں گا، انڈورس کروں گا آپ کی اس بات کو کہ ایبٹ آباد کی جو تاریخی حیثیت ہے وہ یہی ہے کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں ایبٹ آباد کو اس کی تاریخ کے حوالے سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں، اور اس کی اٹریکشن بھی یہی ہوتی ہے۔ میں آپ سے ایک بات اور بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جب یہ لوگ باہر سے آتے ہیں، اگر ان کو یہ ایبٹ آباد نیچرلی پوزیشن میں نہ ملے، ایبٹ آباد ان کو پلازے یہاں پہ تعمیر ہو رہے ہوں، یہاں ایک دیکھیں مری کا جو حال بنا ہوا ہے، مری میں فطری طور پر بڑا حسن ہے، لیکن جب مری کو وائلیٹ کیا گیا تو مری کی آج وہ خوبصورتی نہیں رہی، جس سے موسم پر بھی کافی اثر پڑا ہے، بہت برا اثر پڑا ہے ڈاکٹر صاحب۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں سیمنٹڈ کر دی ساری جگہوں نا، یہ ہماری کچہری میں یہ بلڈنگ تھی، ہماری یہ جو آثار قدیمہ کی بلڈنگ، ہماری یہ عدالت ہے یہاں پہ، ابھی یہاں پہ فیملی کورٹس ہیں، تو یہاں یہ بڑی زبردست انگریزوں کی بنائی بلڈنگ ہے، ابھی بھی یقین جانے جب لائٹ نہ بھی ہو تو اس بلڈنگ میں جب ہم کورٹس میں جا کے آرگومنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو اس بلڈنگ میں نہ تو بجلی کے جانے سے، لائٹ کے بجھ جانے سے نہ تو روشنی ختم ہوتی ہے اور نہ ہی ہوا، اور یقین جانے وہ اتنا ٹھنڈا وہ زبردست وہاں پہ موسم بھی ہے، لائٹ نہ بھی ہو تب بھی جو ہے نا بالکل نیچرل موسم ہے وہاں پہ، اور بالکل لائٹ بھی ہے نیچرل، اور ایئر بھی چل رہی ہوتی ہے، تو اس طرح کی جو بلڈنگز ہیں ہماری، اور یہاں بھی یقین جانے کچہری میں بالکل تمام جگہوں کو سیمنٹڈ کر دیا گیا ہے، اور جتنے بھی ہمارے گارڈنز ہیں، ہمارا لیڈی گارڈن ہے وہاں پہ جو ہمارا پارک ہے لیڈی گارڈن، تو اس میں بھی یقین جانے زیادہ انہوں نے سیمنٹڈ کر دی ہیں پلیسز ساری، تو اس کا تو ظاہر ہے پھر برا اثر ماحول پہ پڑے گا، ہماری وہ گرینری ختم ہو رہی ہے، ہمارا گرین بیلٹ ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے لوگوں کی صحت بھی برا اثر پڑ رہا ہے، چونکہ آکسیجن ہماری کم ہو رہی ہے، جب درختان ہمارے ہوں گے تو آکسیجن ہماری وافر مقدار میں ہوگی، تو یہ درخت جو ہمارے یہ لنگز ہیں، یہ ہمارے جو ہے نا جی پھیپھڑوں کا کردار ادا کر رہے ہیں، تو اس لیے اگر ہم لنگز اپنے کو بند کر دیں گے، انہیں ہم کاٹ کے پھینگیں گے مولی گاجر کی طرح، تو پھر میرے خیال میں انسانی صحت کے لیے بہت بڑا ایک خطرہ ہے مستقبل قریب میں، اور یہ میرے خیال میں ہمیں نہیں ہونے دینا چاہیے، پورے ہمارے تمام شہریوں کو سٹینڈ کرنا چاہیے، اور ان اپنی بلڈنگز کو، ان آثار قدیمہ کو، ان ایبٹ آباد کی خوبصورت بلڈنگ کو، خوبصورت نظاروں کو قائم و دائم ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہیے، اور اس پہ ہمارے پورے شہریوں کو، تمام شہریوں کو اس پہ کھڑا ہونا پڑے گا، تب جا کے ہم جو ہے اپنی چیزوں کو بچا سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان جناب عمران خان، وزیر اعظم عمران خان کی بھی اس موقف کی آپ تائید کر رہے ہیں، اور آپ کے لہجے میں ایک درد بھی ہے اپنے شہر کے لیے، تو میں یہ آپ سے بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا صرف آپ اکیلے بول رہے ہیں کہ اور جی خیر اکیلے تو میں نہیں بول رہا، کافی اس پہ اور بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں،
اس میں میں سمجھتا ہوں جی اس ماحولیات کے حوالے سے، خیر میں ہیومن رائٹس پہ بات زیادہ کر رہا ہوتا ہوں، اس پہ میں سمجھتا ہوں جی کہ میں کافی اس پہ کام کر رہا ہوں الحمدللہ، چائلڈ پروٹیکشن کے لیے، ویمن پروٹیکشن کے لیے، ٹرانسجینڈر کے لیے، اوور آل ہیومن رائٹس کے لیے. لیکن یہ بھی میرا درد ہے چونکہ یہ میرے بچوں کے مستقبل کو تاریخ کرنے والی بات ہے. یہ جب گارڈن ختم ہوں گے تو میرے بچوں کا مستقبل تاریخ، انہیں کوئی ایسی فیسلٹی، انہیں کوئی انٹرٹینمنٹ ان کی ختم ہو کے رہ جائے گی. تو یہ بھی ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن ہے، یہ بھی چائلڈ پروٹیکشن نہیں آتا ہے. تو بہرحال اس میں جو میرے علاوہ اور لوگ بات کر رہے ہیں، اس میں محمود اسلم صاحب پیش ہیں، ہر جگہ فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں. یقین جانے دیوانہ وار وہ جا رہے ہوتے ہیں تمام آفسز میں، اور ان کے پاس میں تو آج بھی میری ان سے میٹنگ ہوئی ہے تو ان کے پاس ریکارڈ دیکھ کے میں حیران رہ گیا. تمام ریکارڈ ان کے پاس، ایبٹ آباد کا نقشہ، تمام بلڈنگز، ایبٹ آباد کا وہ خوبصورت دور جو انہوں نے بالکل ہر چیز کیمرے میں کیپچر کی ہوئی ہے، انہوں نے سیو کی ہوئی ہے. ان کے پاس ایک ایک ریکارڈ وہاں پہ ان کے پاس موجود ہے. یہاں پہ ایک ہمارا ایبٹ آباد، یہ جہاں پہ جی ٹی ایس کا اڈا تھا، آج کل ہماری وہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس ہمارا وہ تعمیر ہو رہا ہے. تو یہاں پہ لیڈیز کلب کسی زمانے میں ہو کر گوروں کے دور میں یہاں پہ لیڈیز کے لیے لائبریری ہوا کرتی تھی، اور اس میں جا کے لیڈیز اسٹڈی کیا کرتی تھی. ساتھ لیڈیز کلب تھا، وہاں پہ لیڈیز ایکسرسائز وغیرہ کرتی تھی، ان کی انٹرٹینمنٹ کے وہاں پہ ذرائع بالکل موجود تھے. تو یہ ساری چیزیں ختم ہو کر رہ گئی ہیں، اور ان چیزوں کا ریکارڈ بھی محمود اسلم کے پاس موجود ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی ہماری ضلع انتظامیہ میں جتنے بھی ڈی سی صاحبان آئے ہیں انہوں نے بھی اس پہ بات کی ہے، اور ہمارے شہر کے دیگر لوگ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں، وہ کافی زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں. تو بہرحال اس پہ ہم تمام شہریوں کی ذمہ داری ہے، انتظامیہ کے ساتھ ہمیں مل کے ان چیزوں کو بچانا ہوگا، اور اس میں شہریوں کو اب جاگنا ہوگا. جب ہم سوئے رہیں گے تو پھر میرے خیال میں چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی. میں یہی آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا کہ آپ بطور وکیل، بطور آپ ایک ایکٹیوسٹ بھی ہیں ہیومن رائٹس کے، تو ظاہر ہے شہر کا رائٹ بہت بڑا ہوتا ہے. جی بالکل. تو آپ نے جو بات کی کہ یہاں ہمارے بچے گارڈن میں ہم کو ماحول فطری طور پر نہیں ملے گا، یہی بات آپ کی بہت وزن رکھتی ہے. تو آپ اپنے شہریوں کے نام کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس ضمن میں؟ میری اپنے تمام شہریوں سے یہی گزارش ہے کہ خدا را ایبٹ آباد کے ماحول کو بچائیں. ایبٹ آباد کی وہ نیچرل خوبصورتی جو تھی اسے آپ بحال کرنے میں آپ گورنمنٹ کا ساتھ دیں، اداروں کا ساتھ دیں. اور میری اداروں سے بھی گزارش ہے، کینٹ بورڈ سے میری گزارش ہے، ضلع انتظامیہ سے گزارش ہے کہ خدا را آپ بھی بہتری کے لیے سوچ رہے ہیں، آپ بھی جو کچھ کر رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں، لیکن خدا را ہمارے شہر کی خوبصورتی کو ختم نہ کریں. ہماری ان ہیریٹیج بلڈنگ ہماری جو ہے ہمارے سارے قدیمہ کو بچانے کے لیے جدوجہد کریں، اور ہماری گرین بیلٹ جو ہے اسے مزید اس پہ اضافہ کریں. اگر آپ اضافہ نہیں کر سکتے تو اسے خدا را ختم نہ کریں. ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، ہمارے شہریوں کے مستقبل کا سوال ہے، ہمارے شہریوں کو آکسیجن کا سوال ہے. آکسیجن ہم لیں گے تب ہم زندہ رہیں گے، تب ہم صحت مند رہیں گے. یہی میری گزارش ہے تمام قوم سے. جی ناظرین، ایبٹ آباد شہر کی اس محرومی پر اور اس توڑ پھوڑ پر جو درد مند دل لوگ ہیں وہ تڑپتے ضرور ہیں. تو محترم ادریس ایوان صاحب کا ہم نے کافی وقت لیا، اس ضمن میں انہوں نے اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا. ناظرین، اس سلسلے میں ہمارے یہ پروگرام چلتے رہیں گے کیونکہ ایک شہر ہے، اس کے لیے ہم بولتے رہیں گے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا اپنے کیمرہ مین سردار علی کے ساتھ ڈاکٹر امجد ملک، سپر وائس نیوز، ایبٹ آباد.